एपिसोड 664। ये कुदरत का निज़ाम है। एक दूसरे से दिली लगाव हो या किसी तरह की गहरी वाबस्तगी हो तो दोनों बैक वक्त एक दूसरे को याद करते हैं। मैंने सोनिया को मुखातिब करके पारस तोम के मुताल्लिक बताया। फिर उससे पूछा क्या वो पारस की खातिर अमेरिका जा सकती है। तब उसने बताया कि वो तंजीम वाले मुल्क में है, एक टेलीपैथी जानने वाले क्रेजी मैन के साथ आई है। उसने क्रेजी मैन के बारे में तफसील से बताने के बाद कहा, मैं जल्द से जल्द पारस तक पहुंचना चाहती हूं। तुम मेरे जरिए नैन्सी के दिमाग में पहुंचो और पारस का ठिकाना मालूम करो। सोनिया ने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। राब्ता कायम होने पर नैन्सी की आवाज सुनाई थी। सोनिया ने कहा, पता नहीं क्यों आज सुबह से रॉन्ग नंबर लग रहा है। नैन्सी ने कहा, मोहतरमा मेरे साथ भी यही हो रहा है। सोनिया ने माजरत चाहते हुए रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। मैं नैन्सी के पास पहुंच गया। वो पारस के फोन का इंतजार कर रही थी। इससे पहले उसने फोन पर नैन्सी को बताया था कि वो फिर डॉन मॉरिस के आर्जी मेकअप में दोपहर या शाम तक उससे मिलने आएगा या फोन पर बातें करेगा। सोनिया की तशवीश दुरुस्त थी। उधर असली डॉन मॉरिस उसके नाना के पास पहुंचाया जाने वाला था। ऐसे वक्त पारस को फिर डॉन मॉरिस के रूप में नैन्सी से मिलने नहीं आना चाहिए था। इससे पहले पारस और सोनिया के दरमियान राब्ता कायम होना बहुत जरूरी था। डैनी दानियाल के वादे के मुताबिक मेकअप का तमाम सामान मुहैया कर दिया था और फोन के जरिए मारिया के वालिदैन को इत्तला दी थी कि वो डेलाइट होटल में पारस के साथ है। वो अपनी बेटी को लंदन वापस ले जाएं, क्योंकि यहाँ पारस के लिए कदम कदम पर खतरात हैं। उनकी बेटी की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। ये इत्तला देने के बाद वो पारस के दिमाग में आया। उसका ख्याल था वो दस्तूर के मुताबिक सांस रोकेगा, लेकिन दिमाग का दरवाज़ा खुला हुआ था और वो ऐसी गहरी नींद में था जो मदहोशी का नतीजा होती है। उसने हैरानी से सोचा, आखिर ये मामला क्या है। उसका ख्याल था मारिया उसके पास मौजूद होगी। उसने उसके दिमाग तक परवास की तो उसने सांस रोक ली। दानियाल ने 2-3 बार कोशिश की। उसके सांस रोकते रोकते इल्तिजा की, मारिया मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूं, सांस ना रोकना। लेकिन वो कुछ सुनना नहीं चाहती थी। उसे दिमाग से बाहर भगा देती थी। उसने परेशान होकर पारस को आवाज दी, पारस उठो, तुम्हें क्या हो गया है। वो कर्राते हुए करवट बदलने लगा। उसकी नींद टूट रही थी, लेकिन नशा नहीं टूट रहा था। दानियाल ने कहा, मैं तुम्हारे दिमाग में बोल रहा हूं। तुम कभी शराब नहीं पीते, फिर ये मदहोशी कैसी है। वो मस्ती में चूर था। आंखें बंद थीं। एक हाथ उठाकर कह रहा था, मारिया मेरी जान मारिया, कहाँ हो तुम। ये मेरे और तुम्हारे दरमियान कौन बोल रहा है। इसे टस लो, इसकी आवाज को मार डालो। मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूं। दानियाल ने समझ लिया मारिया का जहर उसके अंदर बोल रहा है। उसने पारस के अंदर रहकर उसे आंखें खोलने पर मजबूर किया ताकि इस कमरे में मारिया की मौजूदगी या अदम मौजूदगी का पता चल सके। उसने आंखें खोल दी। फिर दानियाल की मर्जी के मुताबिक पूरे कमरे को देखा। वो नहीं थी। वॉशरूम में हो सकती थी। पारस खुद उसे तलब कर रहा था, पुकार रहा था, मगर जवाब नहीं मिल रहा था। उसने लेटे ही लेटे मस्ती में अंगड़ाई ली, फिर उठकर बैठ गया। नींद खत्म हो गई थी। नशा भी कुछ कम हो गया था। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। वो खुश होकर बोला, आ गई मेरी जान मारिया, आ गई। अरे तुम्हें दस्तक देकर आने की क्या जरूरत है। आओ सनम आओ, ये घर तुम्हारा है। दरवाजा खुला। मारिया के वालिदैन नजर आए। उन्होंने कमरे में आकर चारों तरफ देखा, फिर पूछा, मिस्टर पारस, हमारी बेटी कहाँ है। बेटी। पारस ने उन्हें सवालिया नजरों से देखा, फिर कहा, अच्छा मारिया तुम्हारी बेटी। मेरी जान तुम उसे ढूंढ रहे हो, मैं उसे पुकार रहा हूं। मारिया, अरे मेरी मारिया तुम कहाँ हो। उसके वालिदैन ने वॉशरूम के दरवाजे पर दस्तक दी। फिर मां ने अंदर जाकर देखा। वापस आकर कहने लगी, यहां तो नहीं है। मेरी बच्ची परदेश में न जाने कहां चली गई है। दानियाल ख्यालखानी के जरिए उनकी बातें सुन रहा था। वो थोड़ी देर तक सोचता रहा पारस को किस तरह नॉर्मल हालत में लाना चाहिए। फिर वो तंजीम वाले मुल्क के एक बहुत ही मारूफ और तजुर्बेकार डॉक्टर के दिमाग में पहुंचा। उसकी सोच में सवाल पैदा किया, अगर कोई सांप के जहर से नशा करता हो तो उसके तोड़ के लिए कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए। डॉक्टर सोचने लगा, कई तरह के सांप होते हैं। जहर कम भी होता है, ज्यादा भी होता है।
اور تیز تر بھی ہوتا ہے۔ ویسے انتہائی زہریلا نشہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس زہر کی ننھی سی بوند موت کی نیند سلا دیتی ہے۔ دانیال نے پھر اس کی سوچ میں سوال کیا، انتہائی زہر کو پھیلنے سے کس طرح کم کیا جا سکتا ہے یا ختم کیا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر اس کی توڑ کی دوا سوچنے لگا۔ دانیال نے اس کے دماغ پر پوری طرح قبضہ جمایا۔ اس نے اپنی دواؤں کا بیگ لیا، اس میں زہر کے توڑ کی مختلف دوائیں رکھیں، پھر اپنے بنگلے سے نکل کر کار میں آیا۔ اسے ڈرائیو کرتے ہوئے ہوٹل تک پہنچ گیا۔ وہاں سے پارس کے کمرے میں آیا۔ پارس ابھی تک مدہوشی کے عالم میں تھا۔ ڈاکٹر کو دیکھ کر کہنے لگا، کیا تم نے ماریا کو دیکھا ہے؟ دانیال نے ڈاکٹر کی زبان سے کہا، ہاں، مجھے ماریا نے بھیجا ہے۔ وہ کہتی ہے پہلے تم ایک انجیکشن لگواؤ، کچھ دوائیں کھاؤ، پھر وہ تمہیں اپنے پاس بلا لے گی۔ پارس نے راضی خوشی انجیکشن لگوا لیا، کچھ دوائیں کھائیں۔ مدہوشی سے ہوش کی طرف آنے میں کچھ وقت لگنے والا تھا۔ دانیال پریشان ہو کر سوچ رہا تھا، ماریا کے والدین بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے پولیس اسٹیشن جائیں گے تو وہاں پارس کا بھی ذکر کریں گے۔ اس طرح پولیس والے ہوٹل تک پہنچ جائیں گے۔ پارس کو فوراً اس ہوٹل سے نکال کر لے جانا بہت ضروری تھا۔ مشکل یہ تھی کہ وہ ڈاکٹر کے دماغ سے نکل کر پارس کی حفاظت کے لیے انتظامات کرتا تو ڈاکٹر بدحواس ہو کر سوچتا وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے اور سامنے بستر پر پڑا ہوا نوجوان کون ہے۔ وہ بھی ہوٹل کے مینیجر اور پولیس والوں کو بلا سکتا تھا۔ پھر ماریا سے خطرہ تھا، پتہ نہیں وہ کہاں روپوش ہو گئی تھی، کہیں سے آ کر پھر پارس کو زہریلی محبت سے مدہوش بنا سکتی تھی۔ سوچنے سمجھنے کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا۔ اس نے ڈاکٹر کے دماغ کو آزاد چھوڑ کر کہا، ہیلو ڈاکٹر، میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے آپ کو پریشان کر رہا ہوں، اس کی معافی چاہتا ہوں۔ اس نوجوان کو فوری طور پر نارمل حالت میں لانا بہت ضروری ہے۔ اس کے اندر زہر پھیلا ہوا تھا۔ آپ نے ابھی جو انجیکشن لگایا تھا اور دوائیں کھلائی تھیں وہ سب آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ اور کچھ کر سکتے ہیں تو فوراً کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ڈاکٹر حیران و پریشان ہو کر اپنے دماغ میں ہونے والی باتیں سن رہا تھا۔ دانیال نے کہا، میں 10-15 منٹ کے لیے آپ کے دماغ سے جا رہا ہوں، پلیز آپ اس نوجوان کو چھوڑ کر کمرے سے باہر نہ جائیں۔ شکریہ، میں ابھی آ رہا ہوں۔ ڈاکٹر تھوڑی دیر تک گمسم بیٹھا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا، میرے ذریعے کوئی غیر قانونی کام کرایا جا رہا ہے۔ اگر یہ نوجوان خطرے میں ہے تو اسے فوراً ٹریٹمنٹ کے لیے ہسپتال پہنچانا میرا فرض ہے۔ وہ اٹھ کر ٹیلی فون کے پاس آ گیا، لیکن ریسیور اٹھانے سے پہلے ہی ڈگمگا گیا۔ اس کی سانس رک رہی تھی۔ دانیال نے کہا، میں تمہاری سانس روک رہا ہوں اور اس طرح تمہیں ہلاک کر سکتا ہوں۔ کیا تمہیں میرا دوستانہ رویہ پسند نہیں آیا تھا؟ ڈاکٹر نے کہا، میں اسے فوراً ہسپتال پہنچا کر اس کی جان بچانا چاہتا ہوں۔ یہ نوجوان زہر کا عادی ہے، انتہائی زہر اسے صرف مدہوش کرتا ہے، لیکن اس کی جان کی فکر نہ کرو۔ اسے جلد از جلد نارمل حالت میں لانے کی کوشش کرو۔ اگر تم نے کمرے سے باہر قدم رکھا یا کسی طرح کسی سے رابطہ قائم کرنا چاہا تو میں تمہیں سانس لینے نہیں دوں گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمہارا دم نکل جائے گا۔ وہ سہم کر پارس کے پاس آ گیا، اس کا اچھی طرح معائنہ کر کے ایک اور انجیکشن تیار کرنے لگا۔ دانیال اس کی سوچ پڑھ کر مطمئن ہو گیا، پھر اپنے خاص ماتحت کے پاس پہنچ کر کہنے لگا، جو میک اپ کا سامان خریدا کیا ہے اسے لے کر فوراً پارس کے پاس پہنچو۔ 5 منٹ میں ریڈی میڈ میک اپ کے ذریعے عارضی طور پر اس کا چہرہ تبدیل کرو اور اسے ہوٹل سے نکال کر اپنی وین میں لے جاؤ۔ میں پھر رابطہ قائم کروں گا۔ وہ ڈاکٹر کے دماغ میں آ گیا۔ اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ دوسرے انجیکشن کے اثر سے کچھ دیر بعد ہی پارس نارمل ہو سکے گا۔ دانیال نے ماریا کے باپ کے دماغ میں چھلانگ لگائی۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک پولیس افسر کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا۔ افسر کہہ رہا تھا، اچھا تو بیٹی کا نام ماریا ہے، عمر کیا ہے؟ ماں نے کہا 17 برس۔ وہ بہت خوبصورت ہے، گلاب کے پھول کی طرح ہے، اس کی بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھوں میں مقناطیسی کشش ہے۔ افسر نے پوچھا، آپ حلیہ بیان کر رہی ہیں یا شاعری سنا رہی ہیں؟ چند لفظوں میں جواب دیں، کیا وہ کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ فرار ہوئی ہے؟ ماں کی زبان سے پارس کا ذکر ہونے والا تھا۔ دانیال نے اس کی زبان سے کہا، جی نہیں، میری بچی بہت معصوم ہے، اس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے۔ باپ نے حیرانی سے کہا، ڈارلنگ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہماری بیٹی تو… دانیال نے فوراً ہی اس کی ادھوری بات کو یوں مکمل کیا، ہماری بیٹی تو صرف معصوم نہیں بلکہ انتہائی معصوم ہے، بالکل نوزائیدہ بچی کی طرح۔ افسر نے پوچھا، پھر وہ آپ لوگوں کو چھوڑ کر کیوں گئی؟ دانیال نے اس کے باپ کی زبان سے کہا،
وہ بہت ضدی ہے، رات کو ایک کھلونے کے لیے ضد کر رہی تھی۔ ہم نے کہا دوسرے دن دکان کھلے گی تو کھلونا خرید دیں گے، لیکن وہ ضد کرتی رہی، رات کو دیر تک روتی رہی۔ صبح ہماری آنکھ کھلی تو وہ نہیں تھی، شاید وہ غصے میں چلی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی نے اسے اغوا کیا ہو۔ ماں نے کہا، ہاں میری بچی بہت خوبصورت ہے، کوئی بھی اسے اٹھا کر لے جا سکتا ہے۔ اس کا پاسپورٹ اور تصویریں دکھائیں۔ اس کے والدین نے وہ چیزیں پیش کر دیں۔ افسر نے تصویر دیکھ کر کہا، ہاں واقعی غیر معمولی حسن ہے، آنکھیں خوبصورت ہیں لیکن خطرناک بھی ہیں۔ آپ ہوٹل میں جا کر آرام کریں، ہمارے آدمی شام تک اسے کہیں سے پکڑ کر لے آئیں گے۔ وہ دونوں پولیس کی اسٹیشن سے باہر آ کر ہوٹل کی رینٹڈ کار میں بیٹھ گئے۔ ماریا کے باپ نے کہا، ہم سے خاک رپورٹ لکھوائی ہے، ہم کہنا کچھ چاہتے تھے اور کہتے کچھ اور رہے، کیا ہم ٹیلی پیتھی کے زیر اثر ہیں؟ دانیال نے کہا، جی ہاں آپ درست سمجھ رہے ہیں، میں فرحات بول رہا ہوں۔ اگر آپ پولیس افسر کے سامنے پارس کا ذکر کرتے تو یہ تنظیم والے میرے بیٹے کو زندہ نہ چھوڑتے۔ آئندہ آپ دونوں کو یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ کسی بھی معاملے میں پارس کا ذکر نہ آئے۔ فرحات صاحب، کیا آپ خیال خانی کے ذریعے ماریا تک پہنچ سکتے ہیں؟ میں کئی بار کوشش کر چکا ہوں، جیسے ہی اس کے دماغ میں پہنچتا ہوں وہ سانس روک لیتی ہے۔ ہاں میں پھر کوشش کروں گا۔ آپ میری بات یاد رکھیں، اس ملک میں کبھی پارس کا نام زبان پر نہ لائیں۔ شکریہ۔ وہ پارس کے پاس آیا، اس کا ماتحت اسے ہوٹل سے نکال کر وین کے پچھلے حصے میں لے آیا تھا۔ پارس خاموش اور پرسکون تھا، ماریا کو یاد نہیں کر رہا تھا، ویسے وہ ہلکے ہلکے سرور میں تھا۔ اسے نہ اپنی فکر تھی نہ زمانے کا خوف تھا، بس اپنے خیال میں مست تھا۔ دانیال نے اپنے ماتحت سے کہا، اسے اپنے خفیہ اڈے میں لے جاؤ، اس کا اچھی طرح خیال رکھو، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو اور یہ کسی چیز کی کمی محسوس نہ کرے۔ میں ابھی آؤں گا۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہو کر سوچنے لگا، ماریا کو کس طرح قابو میں کرے۔ وہ دماغ میں آنے کا موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ اس اجنبی ملک اور اجنبی شہر میں جہاں بھی جاتی لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتی۔ اس کا غیر معمولی حسن اور مقناطیسی آنکھیں دلوں کو دھڑکا دیتی تھیں۔ جب تک وہ بھٹکتی رہتی، پارس کے لیے خطرات پیدا کرتی رہتی۔ اسے جلد سے جلد قابو میں لانا بہت ضروری تھا۔ پھر دانیال کے دماغ میں بات آئی، آخر وہ ناگن ہے، حسد اور جلاپے میں نینسی کو مار ڈالنے کے لیے تنظیم والے ملک جا سکتی ہے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ نینسی کے دماغ میں پہنچ گیا۔ یہ وہی وقت تھا جب سونیا نے فون کے ذریعے مجھے نینسی کی آواز سنائی تھی۔ میں اس کے دماغ میں پہنچ کر اس کی سوچ پڑھ رہا تھا اور معلوم کر رہا تھا کہ پارس آج دوپہر یا شام کو پھر ایک بار ڈان مورس کے روپ میں اس سے ملنے آئے گا۔ ابھی میں نے نینسی کو مخاطب نہیں کیا تھا، چپ چاپ اس کے خیالات پڑھ رہا تھا اور سمجھ رہا تھا وہ میرے بیٹے سے کس طرح ٹوٹ کر محبت کرتی ہے اور کتنی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی ہے۔ ایسے ہی وقت میں نے ڈینی دانیال کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، نینسی، میں فرحات بول رہا ہوں۔ وہ چونک کر خلا میں تکنے لگی۔ دانیال کہہ رہا تھا، تم میری بہو ہو، تمہاری حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ ماریا پارس کو ہوٹل میں چھوڑ کر کہیں چلی گئی ہے، اس کے والدین اور پولیس والے اسے تلاش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ تم جانتی ہو کہ وہ پارس کے قریب کسی عورت کو برداشت نہیں کرتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں ڈسنے کے لیے آ جائے۔ میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں، جب تک پارس تمہارے پاس نہ آ جائے تم کسی بھی اجنبی عورت کو اپنے قریب نہ آنے دینا۔ نینسی نے کہا، میں آپ کے مشورے پر عمل کروں گی، لیکن پارس کہاں ہے؟ اس نے مجھ سے رابطہ کیوں نہیں قائم کیا؟ ماریا نے پچھلی رات اس کے جسم میں زہر پہنچایا تھا، وہ بری طرح مدہوش تھا۔ میں ایک ڈاکٹر کے ذریعے اسے تقریباً نارمل حالت میں لے آیا ہوں، وہ 1 آدھ گھنٹے میں تم سے فون پر بات کرے گا۔ میں یہ باتیں سن رہا تھا، میں ابھی ڈینی دانیال کو نہیں جانتا تھا۔ وہ جو کہہ رہا تھا اس کی تصدیق کے لیے میں نے فوراً ہی خیال خانی کی پرواز کی۔ مجھے اپنے بیٹے کے دماغ میں جگہ مل گئی۔ اس نے مجھے محسوس کرتے ہی کہا، دانیال واقعی تم دوستی نبھا رہے ہو، یہ بتاؤ اب تم نے مجھے کون سی جگہ پہنچا دیا ہے؟ میں نے کہا، بیٹے میں تمہارا باپ ہوں، ابھی تم کسی دانیال کو مخاطب کر رہے تھے، ظاہر ہے وہ خیال خانی کرنے والے دشمنوں میں سے ایک ہوگا، آخر وہ دوست کیسے بن گیا ہے؟ پارس مختصر الفاظ میں اپنی ہسٹری بیان کرنے لگا۔ میں نے تمام حالات سننے کے بعد کہا، بے شک اب ہمیں کسی تنظیم والے پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، لیکن دانیال نے کتنے ہی مرحلوں میں تم سے دشمنی نہیں کی،
وہ چاہتا تو تمہیں آسانی سے ہلاک کر سکتا تھا یا قانون کے حوالے کر کے کسی کال کوٹری میں پہنچا سکتا تھا، لیکن وہ دوستی کا ثبوت دیتا رہا ہے۔ ہم اس پر ایک حد تک اعتماد کر سکتے ہیں۔ مجھے پارس کے دماغ میں ڈینی دانیال کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، جناب فرحات صاحب، آج میں دنیا کا خوش نصیب انسان ہوں۔ آپ ایک حد تک اعتماد کر رہے ہیں، میرے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ میں کبھی اندھا اعتماد کرنے کے لیے نہیں کہوں گا، اپنے عمل سے ثابت کروں گا کہ تنظیم والے بھی انسان ہوتے ہیں۔ اگر ہم میں سے اکثر دشمن ہوتے ہیں تو بعض شیبہ کی طرح دوست بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا، تم درست کہتے ہو، اب میں تمہارے کام آ رہا ہوں، ایک خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ سپر ماسٹر تمہاری تلاش میں ہے۔ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا کریزی مین یہاں پہنچ گیا ہے۔ اسے معلوم ہو چکا ہے تم نینسی کے دماغ میں جایا کرتے ہو۔ آئندہ ادھر کا رخ نہ کرنا، اپنی سرگرمیاں محدود کر لو۔ ویسے تمہارا ساتھ دینے کے لیے یہاں صرف میں نہیں، سونیا بھی موجود ہے۔ پارس نے خوش ہو کر پوچھا، کیا مما یہاں آ گئی ہیں؟ میں نے اسے ٹیلی فون نمبر بتایا۔ وہ فوراً ہی ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ میں اس کے دماغ سے نکل کر دانیال کے پاس آ گیا، پھر اس سے پوچھا، کیا تم سانس نہیں روک سکتے؟ وہ شرمندہ سا ہو کر بولا، میں بہت زیادہ پینے کا عادی ہوں۔ میں اکثر سوچتا ہوں اگر کبھی آپ کی خدمت کرنے کا موقع مل گیا تو اپنی اس کمزوری کے باعث آپ کی نظروں میں گر جاؤں گا۔ میں آپ کے سامنے دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن کوشش کروں گا یہ پینے کی عادت چھوٹ جائے یا کم ہو جائے۔ دانیال، یہ تمہارا ذاتی فعل ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سپر ماسٹر کا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ماتحت چپکے سے دماغ میں آ کر تمہارے منصوبے معلوم کرتا رہے گا اور تمہیں خبر نہیں ہوگی۔ تم کسی بھی معاملے میں اپنی شکست اور ناکامی کے ذمہ دار خود ہوگے۔ اگر تمہارے سامنے کوئی بہت بڑا مقصد ہے تو اس مقصد میں کامیابی ممکن نہیں ہوگی۔ وہ بڑی حسرت سے کہنے لگا، اسی شراب نوشی کے باعث میں سپر ماسٹر نہ بن سکا۔ مجھے اقتدار کا نشہ ہے۔ میں یہی سوچ کر اپنی قوم میں آیا ہوں تاکہ یہاں حکومت کر سکوں۔ یہاں بھی تم چھپ کر حکومت کر سکو گے، سینہ تان کر منظر عام پر نہیں آ سکو گے۔ آؤ گے تو کوئی خیال خانی کرنے والا تمہارے دماغ میں زلزلے پیدا کر دے گا۔ تمہیں اقتدار کا نشہ ہے اور نشہ وقتی ہوتا ہے۔ کوئی بھی مخالف یہ نشہ اتار دے گا۔ اگر ملک و قوم کی بہتری کا جذبہ ہوگا تو تم پوری تیاریوں کے ساتھ اپنی حفاظتی تدابیر کے ساتھ اقتدار حاصل کر لو گے۔ میں جینے کا انداز بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج یہاں کریزی مین آیا ہے، آئندہ یہاں دوسرے خیال خانی کرنے والے آئیں گے۔ سپر ماسٹر تمہیں مار ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اپنی طویل عمر تک زندہ رہنا چاہتے ہو تو کچھ عرصے کے لیے گوشہ نشین ہو جاؤ۔ ہم میں سے کسی کے دماغ میں آؤ تو خود نہ بولو۔ کوئی دشمن ہمارے دماغوں میں چھپ کر تمہاری آواز اور لب و لہجے کو گرفت میں لے سکتا ہے۔ میں آپ کی ہدایات پر عمل کروں گا۔ اگر خیال خانی ضروری ہوئی یا کسی سے فون وغیرہ پر بات کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو آواز بدل کر بولوں گا۔ میرا مشورہ ہے تم ایک مخصوص آواز بنا لو اور اسی بدلے ہوئے لب و لہجے میں بولا کرو۔ اب آؤ، میں سونیا سے تمہاری ملاقات کراتا ہوں۔ میں سونیا کے پاس آ گیا۔ وہ اپنے بنگلے میں نہیں تھی۔ کریزی مین نے جس ہوٹل میں قیام کیا تھا اس ہوٹل کے سامنے ایک اسنیک بار کے کاؤنٹر کے پاس کھڑی کافی پی رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ فرحات، وہ کریزی مین کہیں غائب ہو گیا ہے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ چند گھنٹے پہلے اس سے تمہارا رابطہ رہ چکا ہے۔ میں نے اپنے بنگلے سے فون کیا تھا۔ وہ ریسیور اٹھا کر بول رہا تھا۔ اسی وقت گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دیں، پھر بھاگنے دوڑنے کی آوازیں بھی آتی رہیں۔ سونیا بیان دیتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں نے اسی لمحے کسی کو دماغ میں محسوس کیا۔ میں سمجھی کریزی مین آیا ہے، لیکن کوئی اور تھا۔ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ تم کون ہو۔ میں نے پوچھا، پہلے تم بتاؤ کہ کون ہو۔ اس نے میرے دماغ میں زلزلہ پیدا کرنے کی ناکام کوشش کی، پھر ناکامی کے بعد کہنے لگا، اچھا تو تم وہی ہو جس کے دماغ کو خیال خانی کی لہریں متاثر نہیں کرتی ہیں۔ سونیا کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ سپر ماسٹر کا ایک اور خیال خانی کرنے والا بندہ آ گیا ہے۔ وہ بندہ کریزی مین کے کمرے میں تھا۔ اس نے فون کے ذریعے سونیا کی آواز سنی تھی اور اس کے دماغ میں زلزلہ پیدا کر کے اسے قابو میں کرنے کی ناکام کوشش کر چکا تھا۔ جب سونیا نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کریزی مین کے کمرے میں یہ فائرنگ کی آواز کیسی ہے تو وہ دماغ سے چلا گیا۔ میں نے پوچھا، تم یہاں کریزی مین کی خبر لینے آئی ہو؟ ہاں، کچھ پولیس والے ہوٹل میں آئے ہیں، شاید فائرنگ کی وجہ معلوم کر رہے ہیں۔ میں ہوٹل کے ایک آدمی کو مخاطب کرتی ہوں۔
تم اس کے دماغ میں پہنچ کر معلوم کرو وہاں کیا ہو رہا ہے۔ کریزی مین کہاں ہے؟ وہ فون پر مجھ سے بات نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے ساتھ روما اور ڈان موریس بھی ہیں۔ اس نے اسنیک بار کے ساتھ والے فون بوتھ میں جا کر ہوٹل کے نمبر ڈائل کیے۔ چند ہی لمحوں کے بعد مینیجر کی آواز سنائی دی۔ میں نے کہا، سونیا ریسیور رکھ دو، ہمارے درمیان ایک نیا ساتھی ڈینی دانیال ہے، یہ تمہارے دماغ میں آ رہا ہے، اس سے باتیں کرو۔ میں نے مینیجر کے پاس آ کر معلوم کیا وہ فائرنگ کے بعد ہوٹل کے اس کمرے میں پہنچا تھا۔ وہاں کریزی مین نہیں تھا۔ آس پاس کے کمرے والوں نے اسے بھاگ کر لفٹ میں جاتے دیکھا تھا۔ اس کے پیچھے 2 آدمی گئے تھے، لیکن لفٹ نیچے جا چکی تھی۔ اب پولیس والے آ گئے تھے، روما اور ڈان موریس سے سوالات کر رہے تھے۔ یہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ وہ یہاں کے ارب پتی مل آنر کا نواسا ہے۔ اسے فرحات کا ایک آدمی پیرس سے یہاں لایا ہے۔ کریزی مین نے ڈان موریس کو یہی بتایا تھا کہ وہ فرحات کا آدمی ہے، اس کے نانا کو تلاش کر کے اسے وہاں پہنچا دے گا۔ اب وہ پولیس والے اسے اس کے نانا کے پاس پہنچانے جا رہے تھے۔ میں نے سونیا کے دماغ میں آ کر کہا، دانیال تم باتیں نہ کرو، کریزی مین اپنے دشمنوں سے بچ کر نکل گیا ہے، وہ مدد کے لیے سونیا کے پاس ضرور آئے گا۔ دانیال نے کہا، میں آپ کی ہدایت کے مطابق آواز اور لہجہ بدل کر بول رہا ہوں، کوئی دشمن میرے دماغ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اسی وقت ہم نے سونیا کے دماغ میں کریزی مین کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، دانیال تم درست کہہ رہے ہو، میں تمہاری آواز اور لہجے کی گرفت میں لے کر تمہارے دماغ تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہا، ناکام ہو کر پھر مادام کے پاس آیا ہوں۔ یہاں فرحات صاحب بھی موجود ہیں، پلیز آپ مجھے اس درندے سے بچائیں، وہ لارنس ڈیکوزا ہے۔ سپر ماسٹر کو میری غداری کا علم ہو گیا ہے۔ سونیا نے پوچھا، اسے کیسے معلوم ہو گیا؟ غلطی میری تھی، میں توبہ کرنے کے باوجود شراب پینے بیٹھ گیا۔ مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ سپر ماسٹر چپکے سے دماغ میں آ کر میرے چور خیالات پڑھ رہا ہے۔ وہ مجھ پر پچھلے 2 دنوں سے شبہ کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میں کیسینو میں جا کر جوا کھیلتا ہوں اور اس سے یہ باتیں چھپاتا ہوں۔ اس نے چپ چاپ میرے پیچھے لارنس ڈیکوزا کو لگا دیا تھا۔ وہ ہمارا تعاقب کرتا ہوا یہاں آیا ہے۔ میں نے کہا، کریزی مین تم گدھے ہو، لارنس ڈیکوزا تمہارے پیچھے یہاں سونیا کے دماغ میں بھی آ چکا ہوگا۔ تم یہاں سے جاؤ، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ میں اس کے دماغ میں آ گیا۔ وہ ٹرین کے ایک کمپارٹمنٹ میں کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اسے جلدی میں فرار ہونے کے لیے یہ ٹرین ہی ملی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جا کر چھپنا چاہیے۔ میں نے کہا، تم کہیں چھپ نہیں پاؤ گے۔ اپنی سانسوں پر قابو پانے کی صلاحیت نہ رکھنے والے جب ٹیلی پیتھی سیکھتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ خیال خانی کرنے والے دشمن دماغ میں پہنچ کر ان کے ہر خفیہ مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ مجھ سے بڑی بھول ہوئی۔ میں چند سیکنڈ تک سانس روک سکتا تھا، لیکن شراب نے بچاؤ کا یہ راستہ بھی کمزور کر دیا ہے۔ فرحات صاحب مجھے اپنی پناہ میں بلا لیں، میں آپ کے قدموں میں پڑا رہوں گا۔ آپ کا سہارا ملے گا تو میں سپر ماسٹر کو نیست و نابود کر دوں گا۔ آپ میرے دماغ میں رہ کر سپر ماسٹر کی آواز سن سکتے ہیں، وہ میرے پاس آتا رہتا ہے۔ سپر ماسٹر کو معلوم ہو چکا ہے کہ تمہارا رابطہ سونیا سے ہے اور میں تمہارے دماغ میں آتا ہوں۔ وہ تمہاری اس کھوپڑی میں کبھی اپنی آواز نہیں سنائے گا۔ میں کیا کروں؟ مجھے کوئی راستہ دکھائیں، ایک بار میری جان بچا لیں، میں 1000 بار آپ کے لیے جان کی بازی لگاتا رہوں گا۔ فی الحال یہ ٹرین جہاں تک جا رہی ہے وہاں تک جاتے رہو، میں تمہاری حفاظت کے لیے انتظامات کرنے جا رہا ہوں، کم از کم آدھے گھنٹے بعد آؤں گا۔ میں یہ کہنے کے بعد اس کے دماغ میں خاموش رہا۔ وہ بری طرح سہما ہوا تھا، کمپارٹمنٹ میں ہر آنے جانے والے کو گھبرا کر دیکھتا تھا۔ ٹرین تیز رفتاری سے جا رہی تھی، کھڑکی کے باہر مناظر تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ ہوٹل میں لارنس ڈیکوزا کے اعلی کار اسے گولی مارنے آئے تھے، وہ بچ کر چلا آیا تھا۔ ڈیکوزا اس کے دماغ میں ایک بار آیا تھا اور اسی کی سوچ میں بولتا رہا تھا، میں اپنی آواز نہیں سناؤں گا، تمہیں اپنے دماغ میں نہیں آنے دوں گا۔ کریزی مین بھاگو، جہاں تک اور جتنی دیر تک بھاگ سکتے ہو بھاگتے رہو، میں تمہیں دوڑا دوڑا کر ماروں گا۔ کریزی مین سوچ رہا تھا، لارنس ڈیکوزا بہت چالاک ہے، اس وقت بھی میرے دماغ میں ہو سکتا ہے۔ ڈیکوزا بولو، کیا تم موجود ہو؟ مجھے یوں دہشت زدہ نہ کرو، بولو، مجھے اپنی آواز سناؤ۔ میں نے اس کے دماغ میں قہقہ لگایا، پھر آواز بدل کر کہا، میں ڈیکوزا بول رہا ہوں، لیکن تم میری اصلی آواز کبھی نہیں سن سکو گے۔ میں تمہیں اور فرات کو اپنے دماغ میں آنے کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولا، میں ایک بار سپر ماسٹر سے بات کرنا چاہتا ہوں، تم لوگوں کو میرے متعلق غلط فہمی ہوئی ہے،
میں اپنی وفاداری کا ثبوت دینا چاہتا ہوں۔ کیا ثبوت دو گے؟ اس نے کہا، یہ ثبوت کم نہیں کہ میں نے سونیا کا اعتماد حاصل کر لیا ہے۔ فرحت بھی میرے پاس آنے والا ہے۔ میں بہت جلد پارس تک پہنچنے والا تھا، مگر ڈیکوزا تم کام بگاڑ رہے ہو۔ مجھے تھوڑی سی مہلت دو۔ میں فرحت، سونیا اور پارس کو کہیں ایک جگہ ملنے کے لیے بلاؤں گا۔ سپر ماسٹر چاہے گا تو تینوں کو ایک ہی جگہ فنا کر دے گا، یا ہم پارس کو اغوا کر کے سونیا اور فرحت کو گولی مار دیں گے۔ ٹرین کی رفتار دھیمی ہو رہی تھی۔ کوئی اسٹیشن آ رہا تھا۔ میں نے ڈینی دانیال کے پاس آ کر کہا، کریزی مین کے دماغ میں آؤ اور دیکھو جو خیال خانی کرنے والے دشمنوں کو دماغ میں آنے سے روک نہیں سکتے، وہ کس عذاب میں مبتلا رہتے ہیں۔ دانیال بھی چپ چاپ کریزی مین کے دماغ میں آ گیا۔ وہ سوچ کے ذریعے کہہ رہا تھا، ڈیکوزا تم خاموش کیوں ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ میں سمجھ گیا تمہیں اور سپر ماسٹر کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ ارے یہ ٹرین رک رہی ہے، تم ضرور اپنے آدمیوں کو اس کمپارٹمنٹ میں بھیجو گے۔ میں ہاتھ نہیں آؤں گا۔ میں کہتا ہوں مجھے سپر ماسٹر کا وفادار سمجھو، ورنہ دشمن بن کر مقابلہ کروں گا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا، دوڑتا ہوا دروازے کے پاس آیا، اسے کھول کر دور تک پلیٹ فارم پر نظریں دوڑانے لگا۔ کچھ مسافر اتر رہے تھے اور کچھ سوار ہو رہے تھے۔ ٹرین پر سوار ہونے والا ہر مسافر ڈیکوزا کو اعلی کار لگ رہا تھا۔ دو شخص اس کے کمپارٹمنٹ کے دوسرے دروازے سے اندر آ رہے تھے۔ وہ کود کر باہر پلیٹ فارم پر آ گیا، بھاگتا ہوا دوسرے کمپارٹمنٹ میں سوار ہوا۔ وہاں بیٹھے ہوئے تمام مسافروں پر نظریں دوڑائیں، پھر پچھلا دروازہ کھول کر دیکھنے لگا، کیونکہ جانی دشمن پچھلے دروازے سے بھی اندر آ سکتے تھے۔ دانیال نے کہا، فراز صاحب یہ تو دہشت سے مرا جا رہا ہے۔ ڈیکوزا اس کے دماغ میں خاموش رہ کر دہشت بن گیا ہے۔ میں نے کہا، ڈیکوزا خاموش رہنے پر مجبور ہے۔ وہ مجھ سے خوف زدہ ہے۔ اس کے دماغ میں آواز بدل کر شاید اس وقت کچھ بولے گا۔ جب یقین ہو جائے گا کہ میں موجود نہیں ہوں۔ اس نے ہوٹل میں کسی کو اعلی کار بنا کر اس پر گولی چلائی تھی، لیکن اسے جان سے نہیں مارا۔ شاید وہ اسے گولی سے نہیں، دہشت سے مرنا چاہتا ہے۔ فراز صاحب، کریزی مین کے یہ حالات میرے لیے عبرتناک ہیں۔ میں توبہ کرتا ہوں، اب کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ شراب کے بغیر جان نکلتی ہے تو نکل جائے، میں کریزی مین کی طرح عذاب میں مبتلا رہنا نہیں چاہوں گا۔ ادھر کریزی مین نے دیکھا کہ دو شخص اس دوسرے کمپارٹمنٹ میں بھی سوار ہو رہے ہیں، تو وہ پچھلے دروازے سے اتر گیا، کسی اور کمپارٹمنٹ کی طرف جاتے ہوئے سوچنے لگا، مجھے ایسی جگہ چھپ کر سفر کرنا چاہیے جہاں دشمن کے اعلی کار نہ پہنچ سکیں۔ ٹرین چلنے والی تھی۔ وہ دو کمپارٹمنٹ کے درمیان رک کر لوہے کی اس سیڑھی کو دیکھنے لگا جو باہر بوگی کے پیچھے لگی ہوتی ہے، تاکہ ریلوے ملازم چھت پر جا کر ہر کمپارٹمنٹ کے واٹر ٹینک میں پانی بھر سکیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ کر اس سیڑھی پر چڑھ گیا۔ ٹرین چل پڑی تھی، اب وہاں کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ وہ مضبوطی سے نچلے پائیدان پر پاؤں جمائے اور اوپری پائیدان کو ہاتھ سے پکڑے اطمینان سے کھڑا ہوا تھا۔ سوچ کے ذریعے کہہ رہا تھا، ڈیکوزا میں سمجھ گیا، جب میں فرحت کو اپنی وفاداری کا یقین دلا رہا تھا تو تم چپ چاپ رہ کر میری باتیں سن رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ ہو سکتا ہے جب میں سپر ماسٹر کے ساتھ وفاداری کا تمہیں یقین دلا رہا تھا تو فرحت نے بھی سن لیا ہو۔ میں ادھر کا ہوں نہ ادھر کا ہوں، نہ ادھر کی بوگی میں ہوں نہ ادھر کی بوگی میں ہوں، بیچ میں لٹک رہا ہوں۔ کیا میرا یہی انجام ہے؟ ٹرین اب تیز رفتاری سے دوڑتی جا رہی تھی۔ اگر سیڑھی پر ہاتھ کی گرفت ذرا بھی کمزور ہوتی یا پاؤں پھسلتا تو وہ تیز رفتار ٹرین کے نیچے آ کر کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا۔ اسے ایسی موت کا خوف نہیں تھا۔ ایسی موت سے بچنے کے لیے سیڑھی پر ہاتھ پاؤں کی مضبوطی کافی تھی۔ خوف تو اندیکھے دشمن کا تھا جو کسی بھی وقت خیال خانی کے ذریعے قدم اکھاڑ سکتا تھا۔ پھر اچانک ہی اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ کوئی اس کے اندر بھرائی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، ہاتھ چھوڑ دو، کب تک سیڑھی پکڑے رہو گے؟ اس نے اور مضبوطی سے پکڑ لیا، انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں ڈیکوزا نہیں، تم مجھے مرنے پر مجبور نہیں کر سکتے، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس نے سانس روکنے کی کوشش کی، اس کوشش میں چند سیکنڈز تک کامیاب رہا۔ میں اور دانیال بھی اس کے دماغ سے نکل گئے تھے۔ جب دوبارہ وہاں پہنچے تو وہ چیخ رہا تھا۔ ڈیکوزا نے ہم سے پہلے ہی آ کر اس کے دماغ میں زلزلہ پیدا کیا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ رہے تھے۔ میں نے کہا، کریزی مین، میں تمہیں دشمنوں کے حملوں سے بچا سکتا ہوں، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے تمہیں کیوں بچایا جائے؟ وہ گڑ گڑانے لگا، فراز صاحب میرا دماغ پھوڑے کی طرح دکھ رہا ہے، میں دوسرا جھٹکا برداشت نہیں کر سکوں گا۔ آپ کو اپنے پیارے بچوں کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے بچا لیجیے۔
میرے انہی پیارے بچوں میں سے ایک کو سپر ماسٹر نے قیدی بنایا ہے اور دوسرے بچے کو تم اغوا کرنے آئے تھے۔ کس منہ سے ان کا واسطہ دے رہے ہو؟ اسی وقت میں نے اس کے دماغ میں زلزلہ محسوس کیا۔ اس کے حلق سے آخری چیخ نکلی، ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، پاؤں اپنی جگہ سے اکھڑ گئے، پھر وہ دونوں بوگیوں کی دیواروں سے ٹکراتا ہوا نیچے چلا گیا۔ ٹرین اسی تیز رفتاری سے آگے بڑھتی گئی ہوگی۔ ہمیں اس کے بعد کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ ہم اپنی اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گئے تھے۔ پھر میں نے دانیال کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا۔ وہ گمسم بیٹھا اپنی موت کو یاد کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا، اگر میں بری عادتیں نہیں چھوڑوں گا، سانس روکنے کی مشق نہیں کروں گا اور فرحت صاحب کا وفادار نہیں رہوں گا تو ایسی ہی حرام موت مروں گا۔ میں نینسی کے پاس آ گیا۔ وہ ڈرائنگ روم میں اپنے نانا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے والے صوفے پر روما اور ڈان مورس تھے۔ دوسری جانب پولیس افسر بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا، مسز نینسی مورس، تم اپنے شوہر کو اچھی طرح جانتی ہو۔ کیا یہ ڈان مورس تمہارا شوہر نہیں ہے؟ ڈان فوراً ہی روما سے لپٹ کر بولا، میں کسی کا شوہر نہیں ہوں۔ روما، مجھے یہاں سے لے چلو، ہمارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ روما اسے پیار سے تھپکتے ہوئے بولی، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ڈان کے نانا نے کہا، دھوکہ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ کل رات نینسی نے آ کر کہا کہ مسٹر فراد نے ہماری ڈان کو اغوا کیا ہے اور اب اس احمق سے ڈان کو میرے پاس بھیج دیا ہے۔ میں کبھی یقین نہیں کر سکتا کہ یہ میرا اپنا نواسا ہے۔ روما نے کہا، جناب، آپ کے نواسے کی طرح بدنصیب اور مظلوم کوئی نہ ہوگا۔ اس کے دونوں انکل ٹام اور سام نے اس پر ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ یہ دیکھیے، اس نے ڈان کو قمیص اتارنے کے لیے کہا۔ جب اس نے اپنا آدھا اوپری جسم ننگا کر کے دکھایا تو وہاں جا بجا چابک کے نشانات تھے۔ کئی جگہ سے کھال ادھڑ کر سوکھے ہوئے زخم کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ روما نے کہا، وہ ظالم چچا اس ارب پتی نانا کے نواسے کو روکھی سوکھی کھانے کو دیتے تھے، اسے دماغی کمزوری کی دوا استعمال کراتے تھے۔ میں نرس بن کر اس کی زندگی میں آئی تو اسے ضرر رساں دواؤں سے محفوظ کرنے لگی۔ بوڑھے نانا کے دل میں درد اٹھ رہا تھا۔ دل پوچھ رہا تھا، یہ میرا نواسا ہے تو اس پر اتنے مظالم کیوں ڈھائے گئے؟ میں نے اتنے عرصے تک اس کی خبر نہیں لی۔ میں بھی قصوروار ہوں۔ روما نے کہا، ہمیں دولت کا لالچ نہیں ہے، لیکن ایک دن پارس اچانک ہماری زندگی میں آیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ ڈان کو اس کا حق دلائے گا اور اس کے نانا تک اسے پہنچائے گا، لیکن اس سے پہلے لازمی ہے کہ ڈان کو پیرس میں کچھ عرصے رکھ کر دماغی امراض کے ماہرین سے علاج کرایا جائے۔ وہاں اس کا علاج ہونے لگا۔ ادھر پارس ڈان بن کر آپ کے ہاں پہنچ گیا، جسے آپ اپنا نواسا اور نینسی کا شوہر سمجھتے ہیں۔ وہ دراصل پارس ہے۔ نانا نے چونک کر نینسی کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ جلدی سے سر جھکا کر ایک ناخن سے پالش کھرچنے لگی۔ پولیس افسر بھی پارس کا نام سن کر چونک گیا۔ اس نے نینسی سے پوچھا، کیا یہ درست ہے؟ اس کے نانا نے کہا، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اگر وہ پارس ہوتا تو مسٹر فراد شادی کے دن اپنے بیٹے کو دماغی تکلیف کیوں پہنچاتے؟ میں نے نینسی سے کہا، بیٹی، اب حقیقت نہ چھپاؤ، انشاءاللہ تمہارے پارس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اصل ڈان مورس کو اس کا حق مل جائے گا۔ بیچارے نے واقعی بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ نینسی ایک گہری سانس لے کر بولی، گرینڈ پا، میں حقیقت نہیں چھپاؤں گی۔ میری شادی آپ کے نواسے سے نہیں، پارس سے ہوئی ہے۔ پہلے میں یہ بات نہیں جانتی تھی۔ پارس نے شادی کے دن سے دماغی تکلیف پہنچنے کا فراڈ کیا تھا۔ اس فراڈ کے ذریعے وہ مجھ سے دور رہنا چاہتا تھا۔ اس کا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ مجھے فریب دے اور میری عزت سے کھیلے۔ جب مجھے حقیقت معلوم ہوئی تو میں نے دل و جان سے اسے اپنا جیون ساتھی تسلیم کر لیا۔ نانا غصے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر بولا، کیا تم ہوش و حواس میں ایسا کہہ رہی ہو؟ میں کسی مسلمان کی توہین کر کے ذہنی عذاب میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا، لیکن جب مسلمان اپنی بیٹی تنظیم والوں کو نہیں دیتے تو ہم اپنی بیٹی کیسے مسلمانوں کو دے سکتے ہیں؟ افسر نے کہا، بات صرف تنظیم والوں اور مسلمانوں کی نہیں ہے۔ پارس ہمارے ملک میں غیر قانونی طور پر آیا ہے اور ایک خطرناک مجرم کی طرح واردات کر رہا ہے۔ اس نے ہمارے ایک اہم آدمی کی پہلے آنکھ پھوڑی، پھر اس کا ایک ہاتھ کاٹنے پر مجبور کیا، اب اسے ایک ٹانگ سے محروم کرنے والا ہے۔ تمہارے گرینڈ پا تنظیم والوں کے چند ارب پتی سرمایہ داروں میں سر فہرست ہیں۔ تم اتنے بڑے آدمی کی نواسی ہو کر ایک مجرم مسلمان کو اپنا جیون ساتھی تسلیم کر رہی ہو؟ نینسی نے کہا، جو حقیقت ہے اسے میں نے بیان کر دیا ہے۔ افسر نے کہا، تم نے سچ کہا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب پارس کو قانون کے حوالے کرنے میں ہماری مدد کرو۔ آفیسر، میں تمہیں اپنی شہرک تک پہنچنے دوں گی،
لیکن پارس تک پہنچنے کا موقع کبھی نہیں دوں گی۔ اس کا انجام جانتی ہو؟ کسی برے انجام کی دھمکی دینے سے پہلے یہ یاد کر لینا کہ میں فراد علی تیمور کی بہو ہوں اور اس وقت میرے فادر ان لا میرے دماغ میں موجود ہیں۔ اس کے نانا ایک دم سے نرم پڑ گئے، ہچکچاتے ہوئے بولے، کیا واقعی فراد صاحب یہاں موجود ہیں؟ میں نے ایک پولیس مین کی زبان سے کہا، جی ہاں، میں ابھی اپنی بہو کے پاس تھا، اب اس سپاہی کی زبان سے بول رہا ہوں۔ میری موجودگی کا مزید ثبوت یہ ہے کہ یہ آفیسر تھوڑی دیر تک اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکے گا، آپ اس سے اٹھنے کی فرمائش کریں۔ یہ کہتے ہی میں پولیس افسر کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا، کیا میں واقعی اپنی جگہ سے اٹھ نہیں پاؤں گا؟ اس نے آزمائش کے طور پر ہولے سے اٹھنے کی کوشش کی، میں نے کوشش ناکام بنا دی۔ اس کے دماغ نے سمجھایا، مجھے جلدی سے پوری قوت کے ساتھ اٹھنا چاہیے۔ اس نے اچانک ہی پورا زور لگایا، لیکن زور محض جسم کا نہیں ہوتا، جسم دماغ کے تابع ہوتا ہے۔ گویا دماغ زیادہ زور آور ہوتا ہے، اور وہ میری مٹھی میں تھا۔ دماغ کی مرضی کے بغیر وہ ہل نہیں سکتا تھا۔ سب اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ بار بار اٹھنا چاہتا تھا، مگر صرف دائیں بائیں ہل کر رہ جاتا تھا۔ تب اس افسر کو احساس ہوا کہ وہ تماشا بن رہا ہے۔ اس نے جھینپ کر مسکراتے ہوئے کہا، یہ ٹیلی پیتھی عجیب و غریب علم ہے، میں تسلیم کرتا ہوں۔ یہاں فرحات صاحب موجود ہیں اور میں ان کی مرضی کے بغیر یہاں سے نہیں اٹھ سکوں گا۔ نینسی نے کہا، گرینڈ پا، جس طرح یہ سچ ہے کہ میں آپ کے سامنے ہوں اور آپ میرے سامنے ہیں، اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ یہی ڈان مورس آپ کا نواسا ہے۔ آپ اسے قبول کر کے اس کی بدنصیبی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ نانا نے آگے بڑھ کر ڈان مورس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، میرے بچے، اٹھو۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تو نانا نے گلے سے لگا لیا۔ روما خوشی کے مارے رونے لگی۔ میں نے نینسی سے کہا، بیٹی، اس لڑکی نے ڈان کی تاریخ زندگی کو روشن کر رکھا تھا۔ دشمن جب بھی اسے زخم لگاتے تھے، یہ زخموں پر مرہم رکھا کرتی تھی۔ یہ سچی ہے، اپنے سینے میں محبت کرنے والا دل رکھتی ہے۔ ڈان بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ نینسی نے روما کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا، اس کے آنسو پوچھے، پھر کہا، تمہارے جیسی مضبوط ارادوں کی لڑکیاں مصیبتوں میں کبھی نہیں روتی، خوشی ملے تو رونے لگتی ہیں۔ بس بہت رو لیا، اب مسرتوں کا زمانہ آیا ہے، ہمیشہ مسکراتی رہو۔ ڈان تمہارا ہے، تمہارا ہی رہے گا۔ ایک ملازمہ نے اوپری منزل سے نینسی کو مخاطب کر کے کہا، آپ کا فون ہے؟ وہ فوراً ہی دوڑتی ہوئی زینے تک آئی، ایک قدم میں 2 زینے پھلانگتے ہوئے اوپر پہنچی، پھر اپنے بیڈ روم میں آ کر ریسیور اٹھا کر ہانکتے ہوئے بولی، پارس، یہ تم ہو؟ ہاں، معلوم ہوتا ہے دوڑتی ہوئی آ رہی ہو۔ کیا کروں، تم دوڑا رہے ہو، میں دوڑ رہی ہوں۔ معلوم ہوتا ہے خدا نے ہماری سن لی ہے۔ ابھی یہ سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ پارس میرا جیون ساتھی ہے۔ میں بیان نہیں کر سکتی کہ میں کتنا فخر محسوس کر رہی ہوں۔ او گاڈ، میں اس خوشی میں تمہاری خیریت پوچھنا بھول گئی۔ میں نے سنا تھا ماریا نے تمہیں ڈس لیا ہے، اب کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک ہوں، اس کا زہر مجھے مارتا نہیں، سرور پہنچاتا ہے۔ مجھے جلا رہے ہو؟ تمہیں جلانا ہوتا تو ماریا سے دور نہ ہوتا۔ وہ ابھی مذہب، قانون اور تہذیبی تقاضوں کو نہیں سمجھتی ہے۔ میں نے سونیا مما سے بات کی ہے، وہ ماریا کو ڈھونڈ کر اپنے ساتھ لے جائیں گی، لیکن پہلے تمہیں دیکھیں گی۔ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ تم کیسی ہو۔ تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا، ایک فضول سی لڑکی جس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ وہ ہنسنے لگی۔ پارس نے کہا، مما نے کہا ہے کہ اب یہاں کی پولیس، فوج اور انٹیلیجنس والے مجھے گرفتار کرنے کے لیے تمہارے گھر پر نظر رکھیں گے۔ وہ دل برداشتہ ہو کر بولی، کیا ہم نہیں ملیں گے؟ ملنے کے لیے خطرہ مول لینا ہوگا، اور خطرہ صرف یہاں کے محافظوں سے ہی نہیں، سپر ماسٹر اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے ساتھیوں سے بھی ہے۔ سب مجھے تلاش کر رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا پارس؟ تم سے نہ ملنے کا خیال مجھے مار ڈالتا ہے۔ میں خود تمہارے لیے تڑپ رہا ہوں، سوچتا ہوں تمہارے ڈرائیور کے میک اپ میں ملنے آ جاؤں۔ وہ خوش ہو کر بولی، کیا سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں، ابھی روما اور ڈان مورس کو شاپنگ کرانے کار میں بیٹھ کر نکلو۔ ڈرائیور کو پہلے راستار بنا لو، اس کی 2-4 تصویریں اپنے پرس میں ایک لفافے کے اندر رکھو۔ کہیں بھی شاپنگ کے دوران مسٹر دانیال تمہارے دماغ میں آئیں گے، وہ تصویروں والا لفافہ جسے دینے کے لیے کہیں گے، چپ چاپ اسے دے دینا۔ کیا ان تصویروں کو دیکھ کر میک اپ کرو گے؟ ہاں، میک اپ مکمل ہونے کے بعد مسٹر دانیال تمہیں بتائیں گے کہ ڈرائیور کو اب کس مقام پر بھیجنا چاہیے۔ اس وقت تم اس کے ساتھ نہ آنا،
تمہارے نانا یا ڈان مورس وغیرہ آ جائیں تو اچھی بات ہے، میں ان کی موجودگی میں ڈرائیور کی جگہ آ جاؤں گا اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ وہ پارس کی باتیں سن رہی تھی اور ریسیور کان سے لگائے خوشی سے بل کھا رہی تھی۔ اوہ، میں کیا بتاؤں، مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے، میں ابھی تمہارے مشوروں پر عمل کر رہی ہوں۔ وہ ریسیور رکھ کر ڈرائنگ روم کی طرف آئی۔ وہاں ابھی تک پولیس افسر بیٹھا اس کے نانا سے باتیں کر رہا تھا۔ نینسی نے کہا، ڈان، منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو جاؤ، لباس تبدیل کرو، میں تمہیں اور روما کو شاپنگ کے لیے لے جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ کچن کی طرف آئی، پھر کچن کے پچھلے دروازے سے ڈرائیور کے کوارٹر کی طرف جانے لگی۔ وہ صورت ہی سے بے رحم لگتی تھی، اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جیسے شیطان ناچ رہا ہو۔ ہاتھ پاؤں کی خاصی مضبوط تھی، لڑنے کا ہنر جانتی تھی، کسی مقابل کو بغل میں دبوچ لیتی تو وہ نکل نہیں پاتا تھا۔ اس کا باپ تنویمی عمل کا ماہر تھا، اس نے بیٹی کی شیطانی آنکھوں اور شیطانی آواز کو مد نظر رکھ کر اسے تنویمی عمل سکھایا تھا۔ آج وہ اتنی خطرناک عاملہ بن گئی تھی کہ اسے سپر ماسٹر کی سرپرستی حاصل ہو چکی تھی۔ سپر ماسٹر اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحت لارنس ڈیکوزا سے بہت خوش تھا، اس پر بہت ہی اعتماد کرتا تھا۔ ڈیکوزا نے پارس دوم کو اس کی قید میں پہنچا کر اور زیادہ اعتماد حاصل کر لیا تھا، اس لیے اس نے ڈیکوزا کو کریزی مین کے پیچھے لگایا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ڈیکوزا ہی دوسرے پارس کو بھی اغوا کر کے اس کی قید میں پہنچا دے گا۔ سپر ماسٹر کو یقین تھا کہ میں اور رسونتی پارس اول کی پوری حفاظت کریں گے۔ اگر ہم کسی طرح ڈیکوزا کے دماغ میں پہنچیں گے تو میرے دونوں بیٹوں کو قیدی بنا کر رکھنے کا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ کامیابی کا انحصار صرف اس بات پر تھا کہ ہم ڈیکوزا کے دماغ تک کبھی نہ پہنچ سکیں، جبکہ ڈیکوزا میں بھی وہی خرابیاں تھیں جن کے باعث آدمی اپنی سانسوں پر قابو نہیں پاتا۔ مغربی سوسائٹی میں سبھی شراب اور شباب کو روز کا معمول سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کرنے والوں میں بڑی بڑی خوبیاں تھیں، لیکن قمار بازی، شراب اور شباب سے کھیلنے کی بری عادتیں انہیں لے ڈوبتی تھیں۔ سپر ماسٹر نے کہا، ڈیکوزا، تمہارے اندر جو کمزوری ہے اسے ایک عورت ہی دور کر سکتی ہے۔ عورت کے ذکر پر اس کی بانچیں کھل گئیں۔ وہ بہت خوش ہوا، لیکن تعجب سے بولا، ماسٹر وی وان، تم کہتے ہو شراب اور عورت مجھے کمزور بنا دیتی ہیں، پھر ایک عورت میری کمزوری کیسے دور کر سکتی ہے؟ میں جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ عورت ایک بلا ہے، تم اسے اپنی مرضی سے کبھی ہاتھ نہیں لگا سکو گے، وہ ہمیشہ تمہیں اپنے زیر اثر رکھے گی۔ ایک عورت اور مجھے اپنے اثر میں رکھے گی؟ کیسی باتیں کر رہے ہو ماسٹر؟ وہ عورت کیا سونیا ہے؟ نہیں، اسے کلرز کوئین یعنی قاتلوں کی ملکہ کہتے ہیں۔ نام اس کا کوئلی گراہم ہے۔ وہ تنظیم والے ملک میں تمہارے ساتھ رہے گی اور وقتاً فوقتاً تنویمی عمل کے ذریعے تمہارے دماغ کو مغفل رکھے گی۔ فرات جیسے ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمن تمہارے اندر نہیں آ سکیں گے، دماغی طور پر تمہیں کمزور نہیں بنا سکیں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں میں اس کا معمول بن کر رہوں، ایک عورت سے کمتر ہو جاؤں؟ کوئلی گراہم کو تمہارے کمتر یا برتر ہونے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ ہماری طرح سرکاری ملازمہ ہے۔ وہ صرف تمہارے دماغ کو لاک کرے گی اور تمہارے دماغ میں یہ باتیں نقش کرے گی کہ تم مشن پورا ہونے تک شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے اور کسی عورت کے قریب نہیں جاؤ گے۔ اس طرح میں کوئلی کا پابند ہو جاؤں گا۔ مشن پورا ہونے تک تمہیں اس کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں میں رہنا ہوگا۔ یہ میرا حکم ہے، تمہارے پیچھے جو دروازہ ہے اسے کھول کر جاؤ اور اس سے ملاقات کرو۔ یہ باتیں خیال خانی کے ذریعے ہو رہی تھیں۔ ڈیکوزا اپنے بنگلے کے اسٹڈی روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے چونک کر پچھلے دروازے کو دیکھا، پھر کہا، ماسٹر، میں اپنے بنگلے کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند رکھتا ہوں، وہ اندر کیسے آ گئی؟ یہ سوال کوئلی سے کرو، وہ جواب دے گی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس دروازے کے پاس آیا جس کے پیچھے ڈرائنگ اور ڈائننگ روم تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر آیا۔ ایک طرف کھانے کی میز پر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن آنکھیں ملتے ہی ساکت رہ گیا۔ وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے حسین مکھڑے پر ایسی سختی اور سنگدلی تھی جیسے پتھر کو تراش کر بنائی گئی ہو۔ اس کے ہونٹ قدرتی طور پر گلابی تھے، دانت صاف اور چمکیلے تھے، آنکھوں سے درندگی، خود غرضی اور مکاری صاف چھلکتی تھی۔ جسم ایسا صحت مند تھا جیسے وہ صبح و شام ورزش کرتی ہو یا بھاگتی دوڑتی رہتی ہو۔ وہ عجیب چیز تھی، خطرناک بھی تھی۔ اسے حاصل کرنے کی آرزو بھی ہوتی تھی، مگر حاصل کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا تھا۔ چھٹی حس کہتی تھی یہ بلا ہے، کبھی بھلا نہیں کرے گی۔ ڈیکوزا نے ہمت کرتے ہوئے آگے بڑھ کر پوچھا،
تم میرے بنگلے میں کس طرح داخل ہوئیں؟ تم اسٹڈی روم میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے دروازے پر دستک دی، تم نے اٹھ کر دروازہ کھولا، میں اندر آ گئی، تم دروازہ بند کر کے پھر اپنی پہلی جگہ جا کر بیٹھ گئے تھے۔ تم جھوٹ کہتی ہو، میں 2 گھنٹے سے اسٹڈی روم میں ہوں، کسی نے دروازے پر دستک نہیں دی۔ کیا تم مجھے پاگل یا غائب دماغ پروفیسر سمجھتی ہو کہ میرے سامنے سے گزر کر جاؤ گی اور میں تمہیں نہیں دیکھ سکوں گا؟ ڈیکوزا، تم سپر ماسٹر کے لیے اہم فرائض ادا کر رہے ہو، لیکن شراب پیتے وقت بھول جاتے ہو کہ دشمن تمہاری مدہوشی سے ہمارے، تمہارے اور سپر ماسٹر کے اہم معاملات کی تہہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں ابھی مدہوش نہیں ہوں۔ پھر تم کیسے آ گئیں؟ تم نے پچھلی رات بہت زیادہ پی لی تھی۔ کیا تمہیں پتا ہے تم کلب سے یہاں تک کس طرح آئے تھے؟ وہ سوچنے لگا، اسے اچھی طرح یاد نہیں آ رہا تھا۔ کوئلی نے کہا، تم کلب سے نکل کر کار میں آئے تھے، میں پہلے ہی اسٹیئرنگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تم نے پوچھا میں کون ہوں؟ میں نے کہا تم اس حالت میں ڈرائیو نہیں کر سکو گے، میری آنکھوں میں دیکھو۔ وہ کہنے لگا، ہاں مجھے کچھ یاد آ رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ تم نے میری آنکھوں میں دیکھا، اس کے بعد تمہیں اپنی خبر نہ رہی۔ یقین نہ ہو تو ابھی میری آنکھوں میں دیکھو، ہوش اڑا دوں گی۔ ڈیکوزا نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، پھر فوراً ہی نظریں ہٹا لیں۔ ایسا نہ کرتا تو واقعی ہوش اڑ جاتے۔ آنکھیں جتنی خوبصورت تھیں اتنی ہی ان میں شیطانی کشش تھی، نظریں ملتے ہی اپنی طرف کھینچ لیتی تھیں۔ وہ کہنے لگی، میں نے پچھلی رات تم پر عمل کیا تھا اور تمہیں اپنے چند احکامات کا پابند بنا لیا تھا۔ آخر ایسی حرکتوں کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اب بھی نہیں سمجھے؟ میری طرح کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا دشمن تمہارے گھر میں داخل ہو سکتا ہے اور خیال خانی کے ذریعے تمہارے شرابی کمزور دماغ پر قبضہ جما سکتا ہے۔ سپر ماسٹر اور وہاں کے موجودہ حکمران اس کی قابلیتوں اور صلاحیتوں سے کام لینا چاہتے تھے۔ اس کی ایک آدھ کمزوری آڑے آتی تھی، اسے دور کرنے اور ڈیکوزا کو پوری طرح مستحکم بنائے رکھنے کے لیے انہوں نے کوئلی کو اس کے ساتھ لگا دیا تھا، لیکن وہ اس کا سہارا لینے میں اپنی انسلٹ محسوس کر رہا تھا۔ کوئلی نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ مجھے سپر ماسٹر کے فیصلے سے انکار نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ تمہارا تنظیم والے ملک جانا ضروری نہیں ہے۔ تم میرے دماغ کو لاک کر چکی ہو، اب کوئی دشمن میرے دماغ میں نہیں آئے گا۔ میں پرانے طریقہ کار کے مطابق تنظیمی عمل نہیں کرتی۔ میں کہیں بھی تنہائی ہو یا محفل، کسی کے روبرو بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں اتر جاؤں تو وہ میرا اسیر ہو جاتا ہے، لیکن یہ اسیری عارضی ہوتی ہے۔ میرے احکامات میرے معمول کے دماغ میں 2-4 روز تک نقش رہتے ہیں، پھر دھندلانے لگتے ہیں۔ اسی لیے میں ہر چوتھے یا 5ویں دن تم پر عمل کروں گی اور تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو کسی دن بھی تمہاری دماغی کمزوری دشمنوں کو فائدہ پہنچا دے گی۔ وہ کوئلی کے ساتھ پیرس آیا تھا، پھر کریزی مین کا تعاقب کرتا ہوا تنظیم والے ملک پہنچ گیا تھا۔ کوئلی کہتی تھی، مجھے بڑا ارمان ہے کبھی سونیا سے سامنا ہو جائے۔ میں مانتی ہوں اس کے تجربات تک پہنچنے اور اس کی مکاریوں کو سمجھنے میں ایک عمر لگے گی، لیکن اس سے مقابلہ کرنے کی حسرت پوری ہو جائے گی۔ اسے سونیا کا سامنا کرنے کی حسرت تھی اور وہ سونیا کے ساتھ اسی طیارے میں تنظیم والے ملک آئی تھی۔ وہاں پہنچ کر کریزی مین نے خوب پی تھی، جس کے نتیجے میں ڈیکوزا اور اس کے چور خیالات پڑھنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس نے سپر ماسٹر سے کہا، آپ کریزی مین کے دماغ میں پہنچ کر دیکھیں، وہ ایک طرف ہم سے وفاداری کی قسمیں کھاتا ہے، دوسری طرف سونیا کو اپنی دوستی اور وفاداری کا یقین دلا رہا ہے۔ سونیا یہاں ایک ڈاکٹر کی بیوی رومیلا کے روپ میں آئی ہے۔ سپر ماسٹر نے کریزی مین کی مدہوشی میں اس کے خیالات پڑھے، پھر حکم دیا، ڈیکوزا، اس آستین کے سانپ کو ختم کر دو اور محتاط رہو۔ کریزی مین کے دماغ میں پہنچ کر اپنی آواز اور لب و لہجے میں کبھی نہ بولنا، ورنہ فرات، رسونتی اور آرمر تمہاری کھوپڑی میں جگہ بنا لیں گے۔ ڈیکوزا نے کوئلی سے کہا، تمہاری حسرت پوری ہونے والی ہے۔ سونیا یہاں ایک ڈاکٹر کی بیوی کی حیثیت سے موجود ہے، میرا مشورہ ہے ابھی اسے نہ چھیڑنا۔ میں چاہتا ہوں تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت رہیں۔ تم میری تنہائی میں آؤ تو میں تمہیں اپاہج نہ دیکھوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، شاباش، اسی طرح میری تمنا کرتے رہو۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے شراب چھوڑ دی ہے۔ میں جا رہی ہوں، سونیا سے دور رہوں گی، لیکن اسے ضرور دیکھوں گی۔ خواہ وقت برباد کرو گی، ڈیکوزا نے کہا۔ ہم دراصل پارس کو اغوا کرنے آئے ہیں، وہ کہنے لگی۔ سونیا پارس کے قریب رہتی ہوگی یا اکثر اس سے ملاقات کرتی ہوگی، اس طرح مجھے اس نوجوان تک پہنچنے کا موقع ملے گا۔ وہ ہوٹل کے کمرے سے چلی گئی۔
ڈیکوزا خیال خانی میں مصروف رہا، کریزی مین کو دہشت میں مبتلا کرتا رہا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ فرات اور ڈینی دانیال بھی کریزی مین کے دماغ میں آتے رہتے ہیں۔ اس نے اپنی آواز نہیں سنائی، بڑی خاموشی سے اپنے شکار کو خوفزدہ کرتا رہا۔ آخر اسے تیز رفتار ٹرین کی 2 بوگیوں کے درمیان گرا کر مار ڈالا۔ اس نے شام کو کوئلی سے کہا، ہم آج رات پارس کو اغوا کر سکتے ہیں۔ کیا وہ تنہا ہوگا؟ نینسی اس کے ساتھ ہوگی۔ یہاں کی پولیس اور انٹیلیجنس والے اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ انہیں یقین ہے وہ اپنی نئی دلہن نینسی سے ملنے آئے گا۔ اس ارب پتی مل آنر کے بنگلے کے اندر اور باہر مسلح پولیس والوں کا سخت پہرا ہے۔ پھر وہ اپنی دلہن سے کیسے ملے گا؟ نینسی کے ڈرائیور کے روپ میں رہے گا۔ ڈرائیور کو رازدار بنا کر چھٹی دے دی گئی ہے۔ پارس کوٹھی کے پیچھے ڈرائیور کے کوارٹر میں رہے گا۔ رات کو موقع پا کر نینسی کی خوابگاہ میں پہنچ جائے گا۔ کوئلی کچھ دیر سوچتی رہی۔ اس کی پلاننگ اچھی ہے، لیکن فرحت نے سینکڑوں بار روپ بدل کر دشمنوں کو اور قانون کے محافظوں کو دھوکہ دیا ہے۔ وہ کچھ دیر بعد بلند آواز میں بولی، کیا یہاں کی انٹیلیجنس والے نینسی کے ایسے ملازموں پر شبہ نہیں کریں گے جو پارس کے قد اور جسامت سے مماثلت رکھتے ہوں؟ ہاں، شبہ کر سکتے ہیں، لیکن ٹیلی پیتھی جاننے والے والدین ان کے دماغوں میں جا کر شبہات کو کمزور کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے بیٹے اور بہو کی حفاظت کے لیے وہاں خیال خانی کے ذریعے موجود رہیں گے۔ وہ بولی، تم صرف یہ سوچو، یہاں کی انٹیلیجنس والے شبہ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ پارس کو گرفتار کریں گے اور اسے قیدی بنا کر آہنی پردوں کے پیچھے چھپا دیں گے تو ہماری مشکلات بڑھ جائیں گی۔ پارس ابھی آزاد گھوم رہا ہے، اس کی آزادی میرے لیے مفید ہے۔ ہم ایسے ہی وقت اسے ٹریپ کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس کا مطلب ہے آج پارس اور نینسی کو ملنے کا موقع نہ دیا جائے۔ اگر تم ڈرائیور کے دماغ میں رہو گے تو کامیابی ہوگی۔ پارس کسی مقام پر ڈرائیور کی جگہ آئے گا۔ ایسے وقت تم مجھے پارس کے پاس پہنچا دینا۔ تم کیا کرو گی؟ میں اس کے اور نینسی کے درمیان دیوار بن جاؤں گی۔ نہ وہ نینسی کی طرف جا سکے گا، نہ اس کی گرفتاری کا اندیشہ رہے گا۔ میں ابھی پارس تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تم باہر جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ڈیکوزا نے آنکھیں بند کی، نینسی کا تصور کیا، پھر اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ پارس کی ہدایت کے مطابق روما اور ڈان موریس کو شاپنگ کے لیے لے جا رہی تھی۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا۔ نینسی نے اسے رازدار بنا لیا تھا۔ اب کسی شاپنگ سینٹر میں دانیال اس کے دماغ میں آ کر بتانے والا تھا کہ ڈرائیور کی تصویروں والا لفافہ کس کے حوالے کرنا ہے۔ وہ لفافہ جس کے ہاتھ میں جاتا، ڈیکوزا اس کے دماغ میں جا کر پارس کے موجودہ ٹھکانے تک پہنچ سکتا تھا۔ ماریا کو سبھی تلاش کر رہے تھے۔ پارس اور دانیال کو اندیشہ تھا کہ وہ نینسی کو ڈس لینا چاہے گی، لیکن اس کے لیے تنظیم والے ملک پہنچنا محال تھا۔ یہ ملک اس کے لیے اجنبی تھا۔ یہ ملک ہی کیا، یہ دنیا بھی ماریا کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ دانیال نے پارس کو یقین دلایا تھا کہ وہ ماریا کو نینسی تک پہنچنے نہیں دے گی۔ ادھر پولیس افسر نے ماریا کے والدین سے کہا تھا، آپ لوگ ہوٹل میں جا کر آرام کریں، ہم شام تک لڑکی کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ ماریا نے لندن میں رہ کر اچھی طرح بولنا اور پہننا اوڑھنا سیکھ لیا تھا۔ انسانوں کے درمیان رہنے کے کچھ طور طریقے بھی اسے سکھائے گئے تھے۔ اس نے تنظیم والے ملک میں مسلمان عورتوں کو نقاب میں دیکھا تو سمجھ میں آیا، اگر وہ اسی طرح نقاب میں رہے گی تو کوئی اسے پہچان نہیں سکے گا۔ اس نے ایک دکاندار سے چادر اور نقاب خریدی۔ دکاندار نے اسے چادر اوڑھنا اور آنکھوں کے نیچے نقاب باندھنا سکھا دیا۔ اس سے پہلے ہی کچھ دل پھینک نوجوان رئیس زادے اس کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ جب وہ نقاب پہن کر دکان سے نکلی تو ایک رئیس زادے نے اس کے قریب اپنی رولز رائس کار روک دی۔ اتنی مہنگی اور شاندار گاڑی دیکھ کر ہی حسین لڑکیاں پھسل جاتی تھیں۔ ماریا نے پوچھا، یہ ٹین کا ڈبہ میرے سامنے لا کر راستہ کیوں روک رہے ہو؟ نقاب میں صرف آنکھیں دکھائی دیتی تھیں۔ رئیس زادے نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا تو کھڑے ہی کھڑے ڈگمگا سا گیا۔ اس نے جلدی سے نظریں ہٹا لیں۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس سے ڈرنا چاہیے یا اس پر مرنا چاہیے۔ وہ کترا کر جانے لگی۔ وہ جلدی سے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بولا، یہ تم نے نقاب پہن کر اچھا کیا، میں بہت دیر سے اور بہت دور سے دیکھتا آ رہا ہوں، لوگ تمہیں للچا کر دیکھ رہے ہیں۔ وہ رئیس زادے کو ناگواری سے دیکھتے ہوئے بولی، تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ میں اپنے پارس کے پاس جا رہی ہوں، دور ہی دور سے اس پر نظر رکھوں گی۔ اب وہ مجھے پہچان نہیں سکے گا۔ کہیں بھاگنا چاہے گا تو میں نقاب میں رہ کر پیچھا کروں گی۔ کیا پیچھا کرنے کے لیے تمہارے پاس گاڑی ہے؟ اس نے چونک کر رئیس زادے کو دیکھا، پھر انکار میں سر ہلا کر کہا، نہیں ہے، میں ٹیکسی پر پیچھا کروں گی۔ اگر فوراً ٹیکسی نہ ملی تو کیا کرو گی؟ وہ اچانک دوڑنے لگی۔ وہ بھی ساتھ ساتھ دوڑتے ہوئے بولا، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ دوڑتی ہوئی کہاں جا رہی ہو؟
وہ پریشان ہو کر بولی۔ میں بھول گئی تھی کہ اسے ہوش آئے گا تو وہ کسی ٹیکسی میں بیٹھ کر مجھ سے دور چلا جائے گا۔ میں فوراً ہوٹل پہنچنا چاہتی ہوں۔ ارے تم نے تو مجھے بھی چکرا دیا ہے۔ دوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پاس گاڑی ہے۔ ذرا رکو، میں تمہیں گاڑی میں پہنچا دوں گا۔ وہ واپس دوڑتا ہوا گیا، پھر اپنی کار ڈرائیو کرتا ہوا آ گیا، اپنے ساتھ والی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ بیٹھتے ہوئے بولی، تم بہت اچھے ہو، مجھے جلدی سے میرے پارس کے پاس پہنچا دو۔ اس نے کار اسٹارٹ کی، پھر رفتار بڑھاتے ہوئے بولا، پارس تمہارا کون ہے؟ میرا دوست ہے۔ کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ تم مجھے اچھے نہیں لگتے، کوئی بھی اچھا نہیں لگتا۔ جب اسے دیکھتی ہوں، اس کا نام سنتی ہوں، اور جب اسے یاد کرتی ہوں تو فوراً اڑتے ہوئے اس کے پاس پہنچنے کو جی چاہتا ہے۔ جب اسے اتنا چاہتی ہو تو دور کیوں رہتی ہو؟ وہ ہر جائی ہے، مجھے چھوڑ کر نینسی کے پیچھے جاتا ہے۔ میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ اس کا پیچھا کرنے کے لیے ہمیشہ گاڑی کی ضرورت ہوگی۔ مجھ سے دوستی کرو گی تو اسے تم سے دور نہیں جانے دوں گا۔ فوراً گاڑی میں اس کے پاس پہنچا دیا کروں گا۔ وہ خوش ہو کر بولی، اچھا، دوستی کر کے دیکھ لو۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، آج سے تم بھی میرے دوست ہو۔ رئیس زادے نے خوش ہو کر سوچا، واقعی لڑکی معصوم ہے یا پھر احمق ہے، اسے الو بنا کر اپنا الو سیدھا کیا جا سکتا ہے۔ اس نے ہوٹل کے سامنے کار روکتے ہوئے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ماریا کو تو پر لگ گئے تھے، گاڑی رکتے ہی وہ دروازہ کھول کر بھاگتی چلی گئی۔ رئیس زادے نے کار کو ایک جگہ پارک کیا، پھر ہوٹل کے اندر جانے لگا۔ ماریا تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر پہنچی۔ رئیس زادہ وہاں پہلے سے موجود تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، معلوم ہوتا ہے پارس کی بہت دیوانی ہو، دیوانگی میں لفٹ چھوڑ کر سیڑھیاں چڑھتی ہوئی آ رہی ہو۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر تیزی سے چلتی ہوئی پارس کے کمرے کے سامنے آئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہوٹل کا مینیجر اور پولیس افسر 3 سپاہیوں کے ساتھ نظر آ رہا تھا۔ افسر نے ماریا کو دیکھتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ ماریا نے اندر آ کر پوچھا، تم کون ہو؟ میرا پارس کہاں ہے؟ افسر نے کہا، میری باتوں کا جواب دو۔ کیا تمہارا نام ماریا ہے؟ ہاں، میں ماریا ہوں، اپنے پارس سے ملنے آئی ہوں۔ افسر نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تمہارے والدین نے تمہاری گمشدگی کی رپورٹ لکھواتے وقت پارس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ کیا یہ پارس فراد علی تیمور کا بیٹا ہے؟ ہاں، وہ فراد کا بیٹا ہے، لیکن وہ ہے کہاں؟ ہم خود اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ ماریا نے پلٹ کر رئیس زادے سے کہا، چلو ہم گاڑی میں اسے تلاش کریں۔ افسر نے اس کے سامنے آ کر کہا، سوری، تم نہیں جاؤ گی، فی الحال حراست میں رہو گی۔ رئیس زادے نے اپنی جیب سے ایک کارڈ نکال کر پولیس افسر کو دیتے ہوئے کہا، میں آپ سے تنہائی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ افسر نے کارڈ پر ایک نظر ڈالی، پھر اس کے ساتھ کمرے سے باہر آ کر بولا، جی فرمائیے۔ اس کارڈ کو پڑھ کر آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ میں کتنا دولت مند ہوں۔ نیچے میری کار میں فی الحال $10,000 پڑے ہیں، وہ ابھی چل کر آپ لے سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ میرے بنگلے تک چل کر لے سکتے ہیں۔ اس لڑکی پر میرا دل آ گیا ہے، آپ اسے حراست میں نہ لیں۔ افسر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، آپ بہت بڑی آفر دے رہے ہیں، لیکن آپ نہیں جانتے یہ بہت ہی اہم اور پیچیدہ معاملہ ہے۔ کیا آپ نے فراد علی تیمور کا نام سنا ہے؟ ہاں، سنا تو ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ٹیلی پیتھی محض بکواس ہے، کوئی کسی کے دماغ کے اندر نہیں پہنچ سکتا۔ اگر ایسا کوئی فراد ہے تو مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دلچسپی صرف اس حسینہ سے ہے۔ میں آپ کو 25,000 دوں گا۔ افسر نے ایک زور کی سانس کھینچی، جیسے سانس کے ذریعے $25,000 اپنے اندر پہنچا رہا ہو۔ اس نے پوچھا، کیا ابھی ملیں گے؟ آپ لڑکی کے ساتھ میرے بنگلے تک چلیں، رقم مل جائے گی۔ پولیس افسر نے ماریا سے کہا، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ وہ رئیس زادے کے پاس آ کر بولی، میں اس کے ساتھ پارس کو ڈھونڈنے جاؤں گی، اس کے پاس گاڑی ہے۔ وہ ہوٹل کے باہر آ گئے۔ افسر نے تینوں سپاہیوں کو ایک طرف لے جا کر کہا، تمہیں $500 ملیں گے۔ کسی سے یہ ذکر نہ کرنا کہ ہم نے اس لڑکی ماریا کے سلسلے میں پارس اور فرحاد کا نام سنا ہے۔ سپاہیوں نے وعدہ کر لیا۔ سب کے منہ پر ڈالروں کی مہر لگ گئی۔ افسر ماریا اور رئیس زادے کے ساتھ اس کے بنگلے تک آیا، پھر $25,000 لے کر چلا گیا۔ ماریا نے پوچھا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میرے پارس کو ڈھونڈنے چلو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ روم کی طرف لے جاتے ہوئے بولا، یہ افسر اپنے سپاہیوں کے ساتھ اسے تلاش کرنے گیا ہے۔ وہ ہاتھ چھڑا کر بولی، اچھا تو میں بھی جاؤں گی؟ وہ خوشامدانہ انداز میں بولا، ہاں تم بھی میری گاڑی میں چلو گی۔ پہلے ہم ٹیلی فون سے معلوم کریں گے تمہارا پارس کہاں مل سکتا ہے۔ وہ اسے بیڈ روم میں لے آیا۔ اس نے پوچھا، ٹیلی فون سے کیسے معلوم ہوگا؟
तमाम शहर में मेरे आदमी मौजूद हैं, वो हमें पारस के सिलसिले में रिपोर्ट देंगे। उसने ख्वाबगाह के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। बिस्तर के पास जाकर फोन का रिसीवर उठाकर यूं ही नंबर डायल करने लगा। उसके बाद बोला, हेलो, मेरा हुक्म गौर से सुनो और इस पर अमल करो। हमारे तमाम आदमियों से कहो अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर पारस को तलाश करें। हाँ, ठीक है, बहुत खूब। क्या पारस को आधे घंटे में यहां ले आओगे? हाँ, शाबाश, यहां मारिया इंतजार कर रही है, उसे आधे घंटे में जरूर ले आओ। मारिया सुन रही थी और खुश हो रही थी। रईसजादे ने रिसीवर रखते हुए कहा, तुम बड़ी किस्मत वाली हो, मेरे आदमी पारस को यहां लाने वाले हैं। वो करीब आकर उसके दोनों शानों पर हाथ रखते हुए बोली, तुम बहुत अच्छे हो, मैं हमेशा तुम्हें दोस्त समझती रहूंगी। सिर्फ समझने से क्या होता है, जैसे पारस से मोहब्बत करती हो वैसे ही मुझसे करो। तुम जो कहोगे वो करूंगी। मुझे बताओ आधा घंटा कब खत्म होगा? उसने दीवारी घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो दिन के 12 बजने में 2 मिनट बाकी हैं। जब छोटा कांटा 2 पर और बड़ा कांटा 12 पर आएगा तो पारस आ जाएगा। वो बोल रहा था और मारिया की तरफ खींचा जा रहा था। उसके बदन की जहरीली हरारत दीवाना बना रही थी। पारस उसे मासूम मोहब्बत तक महदूद रखता था। उसने जज्बाती अंदाज में कहा, ताली एक हाथ से नहीं बजती, तुम मुझे प्यार करो। मारिया ने ताज्जुब से पूछा, क्या तुम मेरा प्यार बर्दाश्त कर लोगे? वो हंसते हुए बोला, इसमें बर्दाश्त करने की कौन सी बात है? जैसे तुम पारस को करती हो वैसे ही मुझे प्यार करो। वो तो मुझे बर्दाश्त कर लेता है, सिर्फ मदहोश हो जाता है। तुम मर जाओगे। वो मुस्कुराते हुए बोला, एक नन्ही सी बच्ची की तरह बातें करती हो। भाई मेरी फिक्र ना करो, मैं नहीं मरूंगा। उसने रईसजादे के दाएं हाथ को चूम लिया। उसके सामने दोनों घुटने टेक कर बोली, तुम मेरे बहुत काम आ रहे हो, मैं तुम्हारी कोई ख्वाहिश नहीं ठुकराऊंगी। मैं पारस को इसी तरह प्यार करती हूं। उसका चेहरा रईसजादे की हथेली के पुष्प पर झुक गया। उसके सफेद चमकीले दांत नुमाया हुए, फिर उस अय्याश की जिल्द और गोश्त में उतर गए। उसके हलक से एक दिलखराश चीख निकली। इस वीरान बंगले के दरो दीवार की महदूद फजा में गूंजते गूंजते धीमी हुई, फिर धीमी होते होते मर गई। वो फर्श पर घुटने टेके हुए थी, उठकर खड़ी हो गई और जो खड़ा हुआ था वो फर्श पर ठेर हो गया। मारिया ने उस पर एक नजर डाली, फिर दीवार घड़ी को देखने लगी। रईसजादे के पूरे 12 बज चुके थे, पारस के 2 नहीं बज रहे थे। वो इंतजार करने के लिए बिस्तर के सिरे पर बैठ गई।